बिल्कुल खुल कर कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की ये गलत फहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूँ, हमारी लाशों से जाएगी, कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। इस तरह नहीं हो सकता। हम कोई वो नहीं पहनी हुई है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हमारी शराफत को और हमारी इसको आप बुरा ना ले। जनाब स्पीकर कि इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। गुज़िश्ता चंद माह से मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी के अफरियत ने सर उठा लिया है। सिक्योरिटी एहलकारों, सी पैक पर काम करने वाले चीनी शहरी हो या आम पाकिस्तानी, बड़ी तादाद में अफराद इस दहशतगर्दी की लहर का निशाना बन रहे हैं। ऐसे में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की कौमी मुहिम को असर नौ मुतहरिक ऑपरेशन अज़्म करने के लिए शुरू करने की इस्तेहकाम मंजूरी दे दी है। इस इजलास में मुल्क की पूरी सियासी और अस्करी क़यादत शरीक थी। चारों सूबों समेत तमाम फरीकों के इत्तफाक राय से इस ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है, लेकिन यह ऑपरेशन शुरू होने से कबल ही मुतनाज़े हो गया। अपोजिशन जमातें इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन की मुखालफत की है, जबकि एपेक्स इजलास में शरीक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तो ऑपरेशन के अगराज व मकासद से ही मुकर गए। ऑपरेशन की अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज में कि ये प्लान है क्या। ISPR का बाकायदा एक प्लान आ जाएगा कि कौन से एरिया में या कहाँ पे या किस तरीके से क्या करने का प्लान है, तो वो पूरा स्केच सामने आएगा। तो उसके बाद जाहिर बात है बातचीत होगी, बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। सवाल यह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मुतनाज़े क्यों बनाया जा रहा है। एपेक्स कमेटी के इजलास में इत्तफाक करने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया बदल क्यों गया। सवाल तो यह भी है कि अपोजिशन जमातें दहशतगर्दी में इजाफे को तस्लीम कर रही हैं, मगर इसके खात्मे के लिए ऑपरेशन पर खदशात का इजहार क्यों कर रही हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर तकसीम है। सबसे पहले आपके सामने गुज़िश्ता 5 माह की रिपोर्ट रखते हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 5 माह में खैबर पख्तूनख्वा के 26 अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात की तादाद 237 तक जा पहुंची। इन 5 माह में 65 पुलिस एहलकार शहीद और 86 एहलकार जख्मी हुए। CTD ने कार्रवाइयों के दौरान 117 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक करने और 299 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का इंकशाफ किया। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल शिमाली वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदी के सबसे ज्यादा 40 वाक़यात में 20 शिद्दत पसंद हलाक और 6 गिरफ्तार हुए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक 2024 की पहली सहमाही के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के 245 वाक़यात हुए, जिनमें आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा कालदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वालों समेत 432 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 370 जख्मी हुए। अगर हालिया अरसे के दौरान पेश आने वाले वाक़यात का ही जायजा लिया जाए तो 9 जून को लकी मरवत में एक कैप्टन समेत 7 जवान एक धमाके में शहीद हुए, जबकि 27 मई को खैबर के इलाके में 5 शिद्दत पसंदों की फायरिंग से हलाक हुए थे। इसी तरह 26 और 27 मई के दिनों में 23 मुसल्लह शिद्दत पसंदों को पेशावर, खैबर और टांक के इलाके में हलाक किया गया। हुकूमत की जानिब से मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफे की वजह खुद तहरीक इंसाफ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके हमें बसाया। KPK के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखें KPK के अंदर, आपका तो अपना वो सूबा है। इन तालिबान को कौन वापस लेके आया था और क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी, बताया जाए। जब किसी पाकिस्तानी फौजी के, सिपाही के, पुलिस वाले के, रेंजर्स के, सिविलियन के सीने पे गोली लगती है तो वो गोली पे ये नहीं लिखा होता कि ये गुड तालिबान की गोली है या बैड तालिबान की गोली है। जब ये मैयतें घर में आती हैं तो जो कोहराम मचता है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
ناظرین اسی حوالے سے ہماری ساتھی رپورٹر ہماری ساتھی پروڈیوسر فریال صاحبہ نے گفتگو کی مصدق ملک صاحب سے، حکومتی نمائندے ہیں، ان کا کیا جواب تھا؟ یہی سوالات جو میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں فریال نے رکھے مصدق ملک صاحب کے سامنے، انہوں نے کیا کہا یہ سنیے۔ یہ بتائیے آپریشن عزم استحکام سے متعلق جو یہ پی ٹی آئی نے شکوہ کیا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کا جو فیصلہ ہے وہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کر لیا گیا لیکن اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا، تو ان کا یہ شکوہ ہے کہ پارلیمان میں اس معاملے کو نہیں لایا گیا، اس کا فیصلہ پارلیمان میں ہونا چاہیے تھا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ انفارمیشن کہہ رہی ہیں وہ ہے غلط۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن منسٹر نے بڑی واضح شکل میں کل یہ کہا ہے کہ پارلیمان میں معاملہ آئے گا، اور جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں تمام صوبائی جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہاں پہ موجود تھے جب یہ فیصلہ ہوا۔ اگر کوئی کسی بات پہ وہ معترض تھے یا صوبہ معترض تھا یا صوبائی اسمبلی معترض تھی، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پرائمریلی صوبے کا کام ہوتا ہے، تو ان کو یہ بات وہاں پر اٹھانی چاہیے تھی، اور اگر وہ اس کو وہاں پر نہیں اٹھاتے اور اس کے بعد اس کو ایک سیاسی مقدمہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تھیٹر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں شہیدوں کے لہو کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو مرنے دیں، لوگوں کو شہید ہونے دیں۔ اس سے پہلے جب ضرب عضب ہوئی تو دہشت گردی رکی، جب دوسری ہماری چلی کیمپین تو دہشت گردی رکی، اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ ڈاکٹرن لائی گئی کہ جناب ان کو یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو آباد کیا جائے، تو فیصلہ کر لیں کہ بھائی ہیں اور آپ نے اپنے بچے مروانے ہیں تو مرواتے چلے جائیں، اور اگر آپ نے دہشت گردی کو روکنا ہے تو دہشت گردی کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو کھڑے ہونا جم کر، بھاگتے کیوں ہیں پھر، پیر کیوں نہیں لگاتے زمین پہ؟ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ آپریشن عزم استحکام جو ہے وہ درحقیقت آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا، اس پر حکومت کیا کہے گی؟ جی میں تو آپ کو سارا جواب دے دیا، آپ 5 دفعہ بھی پوچھیں گی تو جواب یہی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے چیتھڑے اڑتے رہیں سڑکوں کے اوپر تو اڑنے دیں، پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کیمپین نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کو دوبارہ سے آباد کرنا چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس دہشت گردی کی رٹ وہ اس ملک میں قائم کرنا چاہتے ہیں وہ قائم ہونی چاہیے، تو پھر تو اس میں گفتگو کاہے کی ہے؟ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ کیوں آپ یہ چاہیں کہ آپ کے بچے نہ مریں؟ آپ کو وہ آرمی پبلک اسکول کے بچے یاد ہیں؟ وہاں پہ جو استانی تھی وہ یاد ہیں یا بھول گئی؟ آج یاد نہیں پڑ رہا نا، بچوں کی شکلیں دھندلا گئی ہیں، اور وہ شاید ٹیچر جس کو فاسفورس سے اڑا دیا گیا تو وہ بھی بھول گئی ہیں، تو تب تک یاد نہیں آئے گا جب تک ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ مصدق ملک صاحب تھے جو کہ ایڈوکیٹ کر رہے تھے اس آپریشن کو، اور یہ ان کا کہنا تھا کہ آپ کے ہمارے بچے یوں ہی مرتے رہیں گے اگر اس دہشت گردی کی افریت کا ایک ہی ساتھ خاتمہ نہ کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، 8 فروری کے انتخابات پر تحریک انصاف تو سوال اٹھاتی ہی ہے، جمعیت علماء اسلام کو بھی شکوے، مسلم لیگ نون سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن آج تو عدلیہ نے بھی 8 فروری کے انتخاب پر سوال اٹھا دیا۔ آج سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کی۔ ججز نے سوال کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا۔ یہ سوال بھی کیا گیا کہ جب سنی اتحاد کونسل نے انتخاب ہی نہیں لڑا تو پھر اسے مخصوص نشستیں کیسے دی جائیں، لیکن آج کی سماعت میں سب سے اہم ریمارکس جسٹس اطہر من اللہ کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہر غیر متعلقہ کیس پر از خود نوٹس لیا گیا۔ 8 فروری الیکشن تو از خود نوٹس لینے کے لیے پرفیکٹ کیس تھا۔ Informed matter that some petition is also pending here regarding the elections of 8th February. And again, you see, it is such an important matter that this probably we have taken suo motu notices in practically every irrelevant matter. This was a perfect case. In this matter, سپریم کورٹ کے ایک جج کی جانب سے ان ریمارکس کا آنا انتہائی اہم ہے کیونکہ دھاندلی کے الزامات تو 8 فروری الیکشن کے بعد سے ہی لگائے جا رہے ہیں۔ یہ الزام لگانے والوں میں صرف اپوزیشن جماعت تحریک انصاف نہیں ہے بلکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے چند رہنما بھی یہ اندیا دے چکے ہیں کہ 8 فروری کو نتائج تبدیل کیے گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمان بھی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا کر احتجاج کا اعلان کر چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے بھی یہ کہہ
کر اپنی سندھ اسمبلی کی نشست چھوڑ دی تھی کہ اصل میں تو وہاں سے تحریک انصاف جیتی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی بھی ایک آڈیو سامنے آئی تھی جس میں ان کے بقول مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی نے بتایا کہ جیتنے والی جماعتوں کا 50 یا 60% مینڈیٹ جعلی ہے، لیکن ایم کیو ایم کا تو 100% مینڈیٹ جعلی ہے۔ مسلم لیگ نون فنکشنل اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے سربراہ پیر صاحب پگارا بھی دھاندلی کے الزام لگا چکے ہیں، یہاں تک کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے تو یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ انہوں نے انتخابی نتائج تبدیل کرائے، تاہم بعد میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بیان میں تردید کر دی تھی۔ تو دھاندلی ہے، ایسی بدترین دھاندلی ہے کہ جو شروع ہے اور دہرائی جا رہی ہے بار بار۔ مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ بڑے ذمہ دار بندے نے اور بااثر بندے نے، طاقتور حلقوں کے بندے نے کہا کہ تیرے پہ کراس لگا ہوا ہے، تو الیکشن کا نتیجہ اپنا نہیں دیکھ سکے گا۔ جب میں ہار گیا پیشکش ہوتی رہی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ دیکھیں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں جعلی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے میں اسمبلی میں جاؤں۔ جو سیٹیں بانٹی گئی ہیں یہ انتہائی بدترین ایک داغ ہے، دھبا ہے، سیاہی ہے جو الیکشن کمیشن نے ملی ہے، اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا۔ اس الیکشن کو تو ہم لوگ پی ٹی والے قبول کرتے ہی نہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے 13 ایم ایل اے کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے۔ یعنی دھاندلی کے الزامات صرف تحریک انصاف نے نہیں لگائے، مسلم لیگ نون بھی لگا رہی ہے، ایم کیو ایم بھی لگا رہی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی لگا رہی ہے اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بھی لگا رہی ہے۔ یہی نہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 45 اور فارم 47 اپلوڈ کرنے میں بھی غیر معمولی تاخیر کی گئی۔ فارم 45 میں ہر پولنگ اسٹیشن سے امیدوار کو ملنے والے ووٹ درج ہوتے ہیں، جبکہ فارم 47 میں ہر امیدوار کو ملنے والے کل ووٹ درج کیے جاتے۔ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کے 14 دن کے اندر یہ فارم اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا پابند ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ فارمز تقریباً 26 روز گزرنے کے بعد جاری کیے تھے، اور جو فارمز جاری کیے گئے تھے ان میں بھی یہ واضح نظر آتا تھا کہ ہندسوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کئی حلقوں کے فارم 45 پر جو ووٹ درج کیے گئے تھے انہیں دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ آگے یا پیچھے کوئی اضافی عدد لگا کر ووٹ بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، یا کسی جگہ شروع کے ہندسے کو صفر بنا کر ووٹ کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا کسی جگہ 1 کے ہندسے کو 9 بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ فارم 45 پر درج ووٹوں کے یہ چھیڑ چھاڑ لاہور، گجرانوالہ، گجرات، کراچی سمیت کئی شہروں میں نظر آئے۔ یعنی 8 فروری کے الیکشن میں کئی ایسے معاملات ہیں جو معمول سے ہٹ کر ہیں، اور آج جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ از خود نوٹس لینے کے لیے سب سے مناسب کیس ہے۔ ناظرین، اہم بات یہ بھی ہے کہ ماضی میں سپریم کورٹ کئی ایسے معاملات پر بھی از خود نوٹس لے چکی ہے جو بظاہر سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہی نہ تھے۔ مثلا ملک میں پانی کی کمی پر از خود نوٹس لیا گیا، کراچی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کرائی گئی، کراچی میں ہی خلاف ضابطہ تعمیر شدہ نسلہ ٹاور کو گرانے کے احکامات جاری کیے گئے، ایک اداکارہ کے سامان میں شراب کی بوتلیں ملنے پر بھی از خود نوٹس لیا گیا، اور 9 سال کیس چلنے کے بعد وہ اداکارہ عدم ثبوت کی بنیاد پر بری بھی ہوئی۔ سرکار کی جانب سے کیے گئے معاہدوں پر از خود نوٹس لیے گئے، یہاں تک کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی عہدے پر بحالی کی درخواست سنتے بھی انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس لے لیا گیا تھا۔ جب ان سب معاملات پر از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے تو کیا عدالت 8 فروری انتخابات کے بعد سامنے آنے والے الزامات اور بے ضابطگیوں پر از خود نوٹس نہیں لے سکتی؟ کیا اب بھی 8 فروری کا کیس سو موٹو کے لیے فٹ کیس نہیں ہے؟ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما معروف وکیل جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب۔ جی کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی چلیں ایک وقفہ لیں گے ناظرین، یہاں پر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔
नाज़रीन वक्फे के बाद हाजिर हैं। इस पर तो बात होगी ही होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दहशतगर्दी के मामले पर। और केपी के एक ऐसा सूबा है जो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बैरिस्टर सैफ साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बैरिस्टर साहब, ये जो अब कहा जा रहा है कि इस कमेटी के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब भी थे, यूनानिमस डिसीजन हुआ कि हाँ ऑपरेशन होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब का जो बाहर निकल के मौक़िफ़ था वो इससे मुख्तलिफ था। क्या केपी के गवर्नमेंट का यही मौक़िफ़ था? अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बाहर निकल के फरमाया, एपेक्स कमेटी में यही बात की गई थी? क्या आपने मुखालफत की थी सर इसकी? देखें, अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद भी वाज़ेह किया है और मैं भी उनके बिहाफ पे वजाहत करना चाहूंगा जी कि एपेक्स कमेटी में दहशतगर्दी के हवाले से और इस हवाले से हुकूमती इक़दामात के मुतालिक बातचीत हुई है, बहस हुई है, तबादला ख्याल हुआ है। कोई डिसीजन या कोई ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई कि जिसमें कोई फैसला करने की बात हो या जिसको फैसला कहा जा सके। ऐसी कोई बात नहीं थी, जस्ट जनरल डिस्कशन थी और उस जनरल डिस्कशन में दहशतगर्दी के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात की बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने ये जो अज़्म इस्तेहकाम की बात की, इसके हवाले से उन्होंने यही बताया कि जो उन्होंने जो वीडियो रिलीज हुई और जो मीडिया में दिखाई गई, यही बात प्राइम मिनिस्टर ने की और जनरल डिस्कशन हुई। फैसले का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात यह है कि एपेक्स कमेटी में डिस्कशन ही हो सकती है और एक लाहे अमल ही बन सकता है। उसके बाद यकीनन और बड़े फोरम हैं जिन पर इस तरह के जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं वो होते हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फोरम जो है वो पार्लियामेंट है पाकिस्तान का, क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से पहले भी जब बड़े इक़दामात हुए हैं तो पार्लियामेंट में बहस मुबाहिसा हुआ है। पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ जो है वो फैसले किए गए हैं पर फिर बाद में अमल दरामद हुआ है। तो ये भी तो बैरिस्टर साहब, अगर ये मामला पार्लियामेंट में भी उठाया जाता है, मुतल्लिका फोरम्स पे उठाया जाता है सर, तो उस पे फिर आपका मौक़िफ़ क्या है? क्या हक में है इस ऑपरेशन के या फिर मुखालफत करेंगे? पहली बात तो ये है कि जो वजीर आजम ने बात की है अगर उसी को बुनियाद बना के बात की जाए तो, क्योंकि इस वक्त तो हमारे पास जरिए मालूमात सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम की वो मुख्तसर सी बातचीत है जो वीडियो जो है मीडिया पे दिखाई गई, तो उसमें तो किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं है, उसमें तो अज़्म इस्तेहकाम है की बात की गई और ये कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात किए जाएंगे और इस अंदाज में किए जाएंगे कि फौज जो है वो अकेली नहीं रहेगी बल्कि रियासती जो बाकी इदारे हैं, सूबे हैं, अवाम है, वो सब उनकी मदद करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इसको अभी इस वक्त इन हालात में और फिल वक्त ऑपरेशन कहना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है, नामुनासिब है, इसलिए कि ऑपरेशन का जिक्र ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ऑपरेशन से मुराद किसी इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन है, अगर हम उसको बुनियाद बनाकर बात को आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए कुछ आईनी ज़वाबित और कवायद हैं, कुछ हुदूद हैं जिसमें सूबों से जिस सूबे में या जिस इलाके में भी ऑपरेशन होगा उस सूबे से मुशावरत, उस सूबे की रजामंदी और उसके अलावा उसके जो खद-खाल हैं, उसकी तफसीलात हैं, उसकी जुज़ियात हैं कि ऑपरेशन कब होगा, किस इलाके में होगा, कैसे होगा, उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, तरीक़ेकार क्या होगा और कितनी मुद्दत के लिए होगा। देखें ये सारी चीजें उसमें। लेकिन बैरिस्टर साहब इसको तो बकायदा नहीं, इसको तो बकायदा नाम दे दिया गया ना सर, मतलब ऑपरेशन का नाम तक जो है वो फ्लोट हो गया है। तो ये अगर ऑपरेशन का जिक्र ही नहीं हुआ तो फिर ये नाम कहां से आया? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आज असेंबली में भी आप ही पर तनकीद करते हुए बात हो रही थी और कहा गया कि आप ही की गवर्नमेंट में सर सेटलमेंट के बाद 30,000 जो तालिबान थे टीटीपी के उनको वापस सेटल किया गया, उनकी फैमिलीज को सेटल किया गया। तनकीद आप पे ये हुई कि आप ही इन जंगजुओं को वापस लेकर आए, आपने ही सेटलमेंट के नाम पे दोबारा केपीके के अंदर जो है वो दहशतगर्दी को वेलकम किया। ये आपके मुखालिफिन आपके बारे में कह रहे हैं सर। देखें हमारे मुखालिफिन तो हमारे बारे में बहुत कुछ कहते रहे हैं, बेहतर तो होगा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने बारे में बात करें कि जिस बददियानती से फॉर्म 47 जेली बनाकर इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से वो इक़्तिदार में बैठे हैं, पहले उसकी वजाहत तो कौम को करें, दूसरों पे इल्जाम बाद में लगाएं। दूसरी बात जहां तक ताल्लुक है, मैं फिर ये आपकी इस पूरी बात के तनाजुर में बात ये करूंगा कि देखें नेशनल एक्शन प्लान एक था जो कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में मुशावरत से पूरी कौम की रजामंदी से एक नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तेफाक किया था।
یہ جو عزم استحکام کی بات کل ہوئی ہے اپیکس کمیٹی میں وہ اس تناظر میں ہوئی ہے، یعنی کہ نیشنل ایکشن پلان کو مزید اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے عزم استحکام کے حوالے سے بات کی گئی. تو ایک تو اس کو آپ اس نیشنل ایکشن پلان سے الگ نہیں کر سکتے، اس میں جو چیزیں ایگری ہوئی ہیں یہ اس کا حصہ حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا ہے جو کہ بہت مبہم ہے. مبہم سے مراد یہی ہے کہ اس کے بارے میں ابھی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ عزم استحکام کے ٹائٹل کے تحت اقدامات کیے جائیں گے. اب وہ کیا اقدامات ہیں وہ پہلے حکومت کو چاہیے کہ ان کے بارے میں وضاحت کرے، اس کے بعد قوم کوئی فیصلہ کرے گی کہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی کی جو ہے. لاسٹ میٹنگ میں کوئی اس کی وضاحت نہیں کی گئی. اچھا سر یہ نہیں سکتی نا، لیکن ہماری میٹنگ تو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی میٹنگ تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ. اب اس میں تو ہم تو نہیں دیں گے وضاحت تو حکومت دے گی، ہمیں بتائے گی کہ بھئی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اس پر پھر ہم اپنا لائے. اچھا برسر صاحب اس سوال کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کیجئے گا. دیکھیں سر یہ تنقید آپ پہ اب مخالفین کر رہے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں انسٹل کی جا رہی ہے لوگوں کے مائنڈ میں بھی کہ آپ ان کو واپس لے کر آئے. سر یہ سوللی آپ کا ڈیسیجن تھا یا پھر آپ کے دور حکومت میں اکثر جیسے آپ آج کل گلا کرتے ہیں کہ جی فلاں بھی شامل تھا، نیب خالی ہم نہیں چلا رہے تھے، کوئی اور بھی آ کے چلاتا تھا، ایف آئی اے کوئی اور بھی دیکھتا تھا، یہ بھی کوئی اور دیکھتا تھا، یہ فیصلہ بھی کہیں اور سے ہوا تھا، یہ آپ ہی کا ڈیسیجن تھا کہ ان کو واپس سیٹل کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس بات ہی کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتا ہوں کہ کسی کو یہاں پر آ کر سیٹل کیا گیا ہے. یار یہ بات میں کئی بار کر چکا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں. میں ذاتی طور پر اس پورے معاملے میں انوالو تھا. میں طالبان سے جو نیگوسیشن کرنے والی کمیٹی تھی اس کا ہیڈ تھا، اس کی سربراہی میں کر رہا تھا. 2 مرتبہ کابل میں ان کے ساتھ بات ہوئی ٹی ٹی پی کے ساتھ. افغان طالبان کی موجودگی میں کہیں پر یہ بات نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ 10 15 20 30 ہزار لوگ جو ہیں ہم یہ پاکستان لے جا کے وہاں بسائیں گے اور یہ یا بسا چکے ہیں. بات چیت اس بنیاد پہ ہو رہی تھی کہ اگر راضی نامہ ہوتا ہے، اگر صلح ہوتی ہے تو اس کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوگا. تو یہ ساری تجاویز تھی، تجاویز پر بات ہو رہی تھی، موڈس آپرینڈی پہ بات ہو رہی تھی اور طریقہ کار پر بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ آئیں گے پاکستان تو کس انداز میں آئیں گے. اس میں کئی پیچیدگیاں تھیں، مسائل تھے اور وہ ابھی ڈسکس ہو رہے تھے کہ اس دوران بات چیت کا سلسلہ رک گیا اور جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ لیکن برسر صاحب اس میں کاش الاؤ ہوتا تو میں خان صاحب کی وہ ویڈیو چلا دیتا جس میں ان کی تقریر ہے، انہوں نے قوم سے خطاب میں اس بات کا اعلان کیا تھا اور 40,000 کا فگر بھی کوٹ بائی دا وے کیا تھا انہوں نے. ایک یہ تو سر نیگوسیشن پھر کس بات پہ ہو رہی تھی؟ کیا اعلان کیا تھا کہ 40,000 یہ جو ہے جتنے بھی آؤٹ لاؤز تھے بما دیئر فیملیز، ہماری انٹینشن یہ کہ ان کو واپس جو ہے وہ قومی دھارے میں لا کے بسایا جائے. تو یہ پلان کا حصہ تھا نا کہ اگر آپ راضی نامہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو کسی شرط پہ ہوتا ہے نا. وہ لوگ باہر ہیں افغانستان میں، افغانستان والے کہہ رہے تھے آپ ان کے ساتھ راضی نامہ کریں اور ان کو اپنے ملک میں واپس لے کے جائیں اور نارملائز کریں حالات کو. تو خان صاحب نے اگر بات کی تو اس تناظر میں کی، اسی تناظر میں بھی بات کر رہا ہوں. لیکن ہوا تو نہیں نا. وہ تو اس وقت بات تھی کہ کن شرائط پر، وہ شرائط ان کے ساتھ ہو رہی تھی، ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھئی آپ اسلحہ نہیں لے کر آئیں گے، آپ گروپ کی شکل میں نہیں آئیں گے، آپ اپنا تحریک طالبان پاکستان کا نام نہیں استعمال کریں گے، آپ پاکستان کے آئین کو اور ریاست کی رٹ کو ایکسپٹ کریں گے کہ ہم اس آئین کے تحت اس ملک میں رہیں گے. تو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اس دوران معاملہ جو ہے وہ سیبوٹاج ہو گیا اور ختم ہو گیا اور بات چیت ختم ہو گئی. تو اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان کو لے کر آئیں. اور میں ایک آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو یہ بات کرتا ہے کہ ہم 30,000 لوگوں کو لے کر آئے ہیں طالبان کو اور یہاں بسائے ہیں، مجھے کوئی 10 بندوں کے نام تو بتا دیں ان 30,000 میں کہ یہ فلاں علاقے میں یہ گھر ہے، اس میں ہم نے ان کو بسایا اور یہ یہاں موجود ہے. کوئی بتائے نا، پھر ہم الزام لینے کو یا اس کی وضاحت کرنے کو تیار ہوں گے. ایک ہوائی بات ہے اور یہ ان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ جب ہوتا کچھ بھی نہیں ہے تو ہوائی باتیں کر کے. وہ مریم صاحبہ کی ایک ویڈیو میں کل دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میرے اصول اور ضمیر کے خلاف ہے اگر میں کسی کے آگے جھکوں اور کسی کے ساتھ کمپرومائز کروں. اور اس کے بعد جو ہے وہ محمد زبیر کا ویڈیو آ گیا کہ جی وہ تو مجھے خود کہہ رہی تھی کہ آپ باجوہ صاحب سے ملو لیکن کسی کو پتہ نہ چلنے پائے. تو یہ منافقت تو ان کی پرانی ریت ہے، روایت ہے. جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو اس انداز میں بولتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کو سچ لگے، لیکن حقائق یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے برسر صاحب، ٹھیک ہے برسر صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے وقت نکالا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، لطیف کھوسہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں شرکت کرنا تھی، نامعلوم وجوہات کی بنا پہ وہ تشریف نہیں لائے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو عدالتی معاملات اور خاص طور پہ 8 فروری کے انتخابات پر سو موٹو کے حوالے سے جو ریمارکس تھے آنریبل جج صاحب کی، اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ ان سے
बात उनकी जमात के हवाले से भी होती और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी होती, लेकिन वो नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। पंजाब के मसीहा दर्द दिल भूल गए हैं क्या? 10 दिन हो गए हैं लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स को ताले लगे हुए हैं। मरीज एड़ियां रगड़ रहे हैं मगर एंग्री यंग डॉक्टर्स गुस्सा थूकने को तैयार नहीं है। साहिवाल में सीनियर डॉक्टरों और खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी से शुरू होने वाला हुकूमत डॉक्टर तनाज़ा तूल पकड़ गया। खबरों के मुताबिक साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 8 जून को आतिशज़दगी का दिलखराश वाकया पेश आया जिसमें 13 बच्चे झुलस कर शहीद हो गए। वज़ीर आला इंक्वायरी रिपोर्ट में यह मुजरिमाना गफलत सामने आई कि आग बुझाने वाले आलात अप्रैल से ज़ायदुल मयाद हो चुके थे, जिनको हुक्काम को मतला किए जाने के बावजूद भी तब्दील नहीं किया गया। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि अस्पताल में आग बुझाने वाले आलात डेकोरेशन पीस के तौर पर लगाए गए। इन आलात को हंगामी सूरत-ए-हाल में इस्तेमाल करने की कोई मश्क नहीं कराई गई, जबकि अस्पताल अमले में से किसी को ऑनलाइन को इस्तेमाल करना, इन आलात को इस्तेमाल करना नहीं सिखाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह सामने आया कि MS अख्तर महबूब, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज इमरान हसन, HOD चिल्ड्रन डिपार्टमेंट डॉक्टर उमर और डॉक्टर उस्मान को जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 14 जून को इंक्वायरी में जिम्मेदार ठहराए गए डॉक्टरों को नौकरी से बर्खास्त करके गिरफ्तारी का हुक्म दिया। तहम चारों डॉक्टर्स को गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद रिहा कर दिया गया। इसी तरह खानेवाल में 3 बच्चों की शहादत पर हेड नर्स अक्सा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टरों और नर्स की गिरफ्तारी पर हंगामा बपा हो गया और यंग डॉक्टर्स ने हस्बे मामूल तबले जंग बजा दिया। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस सूबाई दारुल हुकूमत के बड़े अस्पतालों जनरल अस्पताल, न्यू अस्पताल, जना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और गंगाराम अस्पताल की OPDs इन जो है वो वीरान पड़ी है, जबकि PIC, लेडी वेलिंगटन और लेडी एचिसन अस्पताल में भी काम बंद है। इसी तरह पंजाब के बड़े शहरों मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान, फैसलाबाद और सरगोधा के सरकारी अस्पतालों में भी यंग डॉक्टर्स ने आउटडोर सर्विसेज का बॉयकॉट किया हुआ है। यही नहीं, सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स भी OPDs से गायब है। OPDs बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और हजारों मरीज इलाज मुआवजे को तरस रहे हैं। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस लाहौर के जनरल अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि इंतजामी डॉक्टर्स को भी मरीजों के तिब्बी मुआयने पर मामूर कर दिया गया है। दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म कराने में नाकाम हो गया। पुलिस की मदद काम आई है और ना ही वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS हड़ताल खत्म कराने में कामयाब हुए हैं। हुकूमत का डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम भी है, नाजरीन वो भी बेकार ठहरा। दोनों सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने एक रोज पहले हड़ताली डॉक्टर्स और नर्सिस को आज ड्यूटी पर वापस आने और OPDs खोलने की वार्निंग दी थी, मगर यंग डॉक्टर्स ने हुकूमती डेडलाइन को मुस्तरद कर दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर शोएब न्याजी का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज के माफी मांगने तक OPDs बंद रहेगी। जमात इस्लामी भी यंग डॉक्टर्स की हमनवा बन गई है और वज़ीर आला मरियम नवाज से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने यह भांडा भी फोड़ दिया कि 10,000 शहरियों को चेक करने के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुल्क में डॉक्टरों की कमी है, जब भी कोई वाकया होता है तो सारा मलबा डॉक्टरों पर डाल दिया जाता है। सवाल यह है नाजरीन कि पुलिस की जानिब से सीनियर डॉक्टरों से तौहीना में सलूक काबिल मजम्मत है, तो डॉक्टरों की जानिब से मरीजों को बेयारो मददगार छोड़ना काबिल मजम्मत क्यों नहीं है। सवाल यह भी है कि हुकूमत से लड़ाई की आड़ में किसी सरकारी मुलाजिम के पास इस उज़र का कोई जवाज है कि वो जिन अवाम के टैक्सों से तनख्वाह पा रहा है, इन्हें अवाम की खिदमत से इनकार कर दिया जाए। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ YDA पंजाब के चेयरमैन सलमान हसीब साहब होंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। तो जी हाँ नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान हसीब साहब ने, चेयरमैन YDA पंजाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब अब अगेन जहाँ बात होती है कि डॉक्टर जैसे बड़े मुकद्दस पेशे के साथ इज्जत वाला बर्ताव भी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को क्या ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह के वाक़यात जो कि आइसोलेटेड वाक़यात है उनको लेके वो पूरे पंजाब की OPDs बंद कर दें? सर सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें सर कन्फर्म कर दूँ, कुछ चीज़ें करेक्ट कर दूँ। जी जी, ये जो साहिवाल वाला इशू है, जिस तरह से अब रिपोर्ट पेश की जा रही है, ये गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट भी ये नहीं कहती। अच्छा, जिस तरह से मैडम
مریم نواز صاحبہ کو غصہ دلایا گیا. ایک نیا انہوں نے ایڈوائزر بھرتی کیا ہے آج کل کیانی صاحب, جنرل کیانی ہے ریٹائرڈ فوجی, انہوں نے غصہ دلایا, انہوں نے کہا کہ میڈم وقت آ گیا کہ بس اب ڈنڈے سے چلایا جائے پورے ملک کو. ساتھ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے کہا کہ دیکھیں کہ اگر آپ وہاں پہ ہتھ کڑیاں لگائیں گی تو فالوورشپ بہت بڑھ جاتی. یہاں سے پلانڈ کر کے گئے ہیں لاہور سے کہ ہتھ کڑیاں لگانی ہے ڈاکٹروں کو, اور لگانی ہالی ووڈ سٹائل میں بیک پہ, اور پھر ان کو واک کرانی ہے. اب جب وہ مس فائر ہو گیا, اب ان کی اپنی ٹیم نے, ان کے اپنے وزراء مشیروں نے, اور ایون ان کے اپنے چچا نے کہا کہ یہ تو آپ نے غلطی کر دی. اب اس طرح کے بہانے کیے جا رہے ہیں کہ جی حالات خراب تھے ڈاکٹر. اصل وجہ یہ ہے 70 ارب روپے کی رینوویشن کا کام ہم نے تو نہیں شروع کیا, وہ تو محسن نقوی صاحب نے شروع کیا, اور آپ نے آ کے اس کو فالو کیا. وہ اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا محسن سپیڈ, انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا آج کل مریم سپیڈ. تو بات یہ ہے سروسز اسپتال کا 4 سٹوری بلڈنگ گر گیا, کیا خبر چلنے دی کسی نے؟ وہاں پہ گراسی پلاٹ بنا دیا, رینوویشن 70 ارب گم گیا. بینظیر بھٹو ہاسپٹل کی چھت گر گئی, کیا خبر چلی؟ رینوویشن کے دوران گر گئی. گجرات عزیز بھٹی شہید اسپتال کی چھت گر گئی, 4 مریض نیچے دب کے مر گئے, اس کی خبر چلنے دی گئی؟ نہیں چلنے دی گئی. ہم شور مچاتے ہیں وہ چلنے. 70 ارب روپیہ غبن کرنے کے لیے پرانی بلڈنگوں کے اوپر وزن ڈالا گیا اور وہ گرنا شروع ہوگی. 4 بڑی بلڈنگیں گر چکی ہیں, اور ان کی اپنی رپورٹ آئی ہے کہ جو تاریں ڈالی اس ٹھیکیدار نے اس بلڈنگ میں پرانی تاریں تھیں. جب ان کی اپنی 1122 کی ٹیم آئی, یہ ہم نہیں کہہ رہے, ان کی رپورٹ ہے کہ ان کے پاس سیڑھی خراب تھی, ان کے پاس پانی نہیں تھا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا جو کہ انہوں نے شاید غلط بیانی کی کہ لوگ جلس کے بچے مر گئے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جو ان کی اپنی رپورٹ ہے اس میں کہا گیا کہ ایک بھی بچہ اس میں نہیں مرا. سب بچوں کو ڈاکٹرز نے اور پیرامیڈیکل سٹاف نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے نکال لیا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ مورٹیلٹی ریٹ نارمل ڈیز سے بعد میں تھوڑا زیادہ ہو گیا, کیونکہ بچوں کی امیونٹی ویک ہوتی ہے, وہاں پہ لازمی بات ہے انہوں نے انہیل کر لیا اسموک. عام دنوں میں مورٹیلٹی ریٹ اگر 4 انفینٹس پر ڈے تھا تو بعد میں 6 انفینٹس پر ڈے ڈیتھ ریٹ ہو گیا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اس میں تھوڑی سی میں ایک لمحے کے لیے سر ایسا ہی ہوا ہوگا, آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوا ہوگا, لیکن یہ آپ کے کہنے سے ثابت نہیں ہوگا. اگر ان لوگوں کی غفلت ہے, پولیس نے کارروائی کی, گرفتار کیا, گرفتار کرنے کے بعد انویسٹیگیٹ کرتے, وہ بے گناہ ہوتے, بے گناہ ثابت ہو جاتے, مجرم ہوتے, مجرم ہوتے. نہیں, آپ سمجھیں, کہاں سے آگے آپ سمجھیں یہ بات ہی نہیں ہے. ہم ہڑتال اس لیے کر بھی نہیں رہے. ان کا اپنا قانون یہ کہتا ہے کہ ایون ڈاکٹر از فاؤنڈ گلٹی, ان کو ہتھ کڑی نہیں لگ سکتی. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ پوری دنیا کا اور پاکستان کا اپنا ہیلتھ کیئر کمیشن ہے کہ ڈاکٹر کے خلاف کاروائی ہیلتھ کیئر کمیشن میں ہوگی. مریم نواز صاحبہ کو تو سوشل میڈیا پہ ہٹ ہونا تھا, اور وزیر کیانی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ میڈم خبر ہی تب بننی ہے جب تک ہتھ کڑی نہ ہو. ہم یہ نہیں کہتے, ان کا اپنا کیبنٹ کا بل ہے. مریم نواز پاکستان کے لا سے اوپر تو نہیں چلیں گی. انہوں نے وہاں پہ ایگزیکٹو آرڈرز دیے, اور وہ آج کل ان کے ساتھ پولیس بھی ملی ہوئی ہے, وہ بھی تو آپ کو پتہ پسند کرتے ہیں ساری کاروائی. ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنا قانون تو مانے. ہم آپ انکوائری بھی کراتے ہیں. پھر انہوں نے نرس کو ہتھ کڑی لگوائی, آپ نے وہ بھی بیان کیا. آپ کو پتہ ہے اس کی رپورٹ کیا آئی ہے؟ وہ جو میڈیسن انہوں خریدی سینٹرل, وہ میڈیسن ہی ناقص تھی, اس سے بچے مر گئے. چونکہ اچھا بعد میں سی او آفس میں اس میڈیسن کی پرچیز کا سارا ریکارڈ آگ لگ کے جل گیا جی, سیم ڈے میں, صرف اور صرف اس لیے کیونکہ اربوں روپے کی میڈیسن جعلی خریدی گئی, سینٹرل پرچیز سے خریدی گئی. بیوروکریسی انوالو تھی, بیوروکریسی نے قبضہ کر رکھا ہے. یہ تو جب حکومتوں سے اترتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, الحمدللہ بیوروکریسی دوسرے صوبے میں جا کے سیکٹری لگ جاتی ہے. اچھا یہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے سر, میں آپ کی بات مانتا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے ایگو میں آ کے ہی فرض کریں سب کچھ کیا, لیکن کیا اس سب کی سزا جو ہے وہ پورے پنجاب کی عوام کو دی جائے گی؟ اس میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں سمجھیں, ایسا نہیں ہوتا کہ مریض سفر کریں. ہمارا ہسپتال بدستور چل رہے ہیں. آج بھی جو او پی ڈیز ہیں 1600 مریض او پی ڈیز میں اگر نہیں بھی چیک ہوئے, انڈورز میں چیک ہوئے ہیں. ہمارے ہسپتال میں 3 موڈ آف ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں, ایک آؤٹ ڈور چل رہا ہوتا ہے, ایک وارڈ چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک ایمرجنسی. آج کے دن میں پورے پنجاب میں کوئی ڈاکٹر غیر حاضر نہیں تھا, سب کے سب اپنے انڈورز میں بیٹھ کے مریض دیکھ رہے تھے. یہ ایک طرح کا طریقہ احتجاج ہے جو صرف اور صرف اپنی اہمیت کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. آج اللہ کے شکر ہے آپ نہیں دیکھیں گے کہیں کہ ڈاکٹر کی غیر موجودگی سے کوئی مریض مر گیا, کوئی نہیں کہہ سکتا. آج کے دن میں سروسز اسپتال کی ایمرجنسی میں 18,000 مریض چیک ہوا ہے. عام دنوں میں 10 سے 12,000 یا 8,000 ہوتا ہے. ڈبل نہیں ٹرپل ہو گئی ہے. یہ وجہ کیوں؟ کیونکہ وہی والے ڈیسک جو او پی ڈیز میں لگے ہوتے ہیں وہ ایمرجنسیوں میں لگا دیے جاتے ہیں, انڈور میں لگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ حکومت اس وقت اتنی بے حس ہو گئی ہے, یہ حکومت کی اتنی انا سر پہ چڑھی. ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, ہمیں ہڑتال کر کے ڈرایا جا رہا. میرا خیال ہے کہ جو سین لوگ ہیں, جو وزرائے صحت ہیں, وہ سمجھتے ہیں اور ہم سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 سال دیں, ہم بڑا کام کرنا چاہتے ہیں.
ہیں تو یہ جو سائڈ سے پیراسائٹ آتے ہیں, جو بیوروکریسی پیراسائٹ ہے اس ملک کی, جو ان کے جیسے یہ حکمران جیلوں میں ہوتے ہیں تو یہ دوسرے صوبوں میں جا کے اللہ کے فضل سے مشیر لگ جاتے ہیں اور ایڈوائزرز لگ جاتے ہیں. یہ ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ہم جب بھی جاتے ہیں وزراء کہتے ہیں جی بیوروکریسی نہیں مانتی. بیوروکریسی نے, اگر یہ ملک بیوروکریسی نے چلانا ہے, ایک ایک جو ہماری ڈیمانڈ ہے اسے خواجہ سلمان صاحب, خواجہ عمران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایگری کرتے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم بہتر کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ ان کے جو ایڈوائزر اوپر سے ٹپکے ہیں, اسپیشل کہیں سفارش سے آئے ہوئے ہیں, اور ایک یہ بیوروکریسی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ملک بہتر نہیں ہونے دے رہی, محکمہ صحت بہتر نہیں ہونے دے رہی. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں امپلائیز کو دیہڑی کے اوپر بھرتی کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹروں کو 3500 روپیہ دیہڑی پہ بھرتی کیا جا رہا ہے, اور آئندہ سے موڈ آف انڈکشن یہ رکھ رہے ہیں ہمارے معزز سیکرٹری ہیلتھ علی جان صاحب کہ ڈاکٹروں کو 3500 پر ڈے پہ رکھنا ہے اور ہفتے میں 3 ڈیوٹیاں کروانی ہیں, اور پھر ان کا کوئی ایک اسپتال نہیں ہوگا, ان کو 3 دن پہلے بتا دیا جائے گا کہ آج آپ کی سروسز اسپتال میں ضرورت نہیں ہے, آپ ایل جی ایچ چلے جائیں. اور پیری فری میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 70 کلومیٹر کے ریڈیس میں ان کو موو کروانا ہے. دیکھیں یہ لڑکیاں بھی کیوں کروانا؟ کہتے ہیں کہ ہماری جہاں ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی وہاں رکھیں گے, جہاں ضرورت نہیں ہوگی ان کو نہیں بلایا کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں اسینشیل سروسز ہونی چاہیے, کیا پولیس میں ڈیلی ویجز پہ رکھا جا رہا ہے؟ کیا بیوروکریسی ڈیلی ویجز پہ؟ کتنی بڑی یہ تذلیل ہے. دیکھیں ہاتھ کڑی لگانا ان کا صرف انٹینشن اور مائنڈ فریم چیک کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ایک ایکٹ ہے, اٹس اباؤٹ کہ ہاؤ دے تھنک اباؤٹ دا ہیلتھ پروفیشنلز. یہ جو ہاتھ کڑیاں لگا رہے ہیں یہ صرف ہاتھ کڑیاں, سوچ بھی ایسے رہے ہیں کہ آئندہ سے ہم نے ڈاکٹروں کو جاب ڈیلی ویجز پہ دینی ہے. مجھے آپ بتائیں پوری دنیا میں پہ ڈیلی ویجز پہ ڈاکٹرز کو ہائر کیا جاتا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں آپ کے موت اور اس کے درمیان میں, فرشتے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کو ہائر کیا ہے. آئی سی یو, سی سی یو جیسی حساس ترین نوکریاں ڈاکٹرز کر رہے ہیں. پر وزٹ چارجز تو لیتے ہیں نا ڈاکٹر؟ سر پر وزٹ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, آپ رکھیں ڈیلی ویجز پہ رہیں. پوری دنیا میں پر وزٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی منیمم کانٹریکٹ بھی تو سائنڈ ہوتے ہیں کتنے سال کے لیے. یہ ایک دیہڑی کے اوپر رکھ رہے ہیں, ہفتہ آپ کی ضرورت ہے, نہیں ضرورت تو آپ گھر بیٹھے رہیں گے, اس کے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. پوری دنیا میں یہ موڈ آف انڈکشن نہیں ہے. یہ جو ان کے بڑے قابل, دیکھیں اب اگین یہاں آپ کی بات میں آپ کی آئی گیس 80% باتوں سے ایگری کر رہا ہوں, کیونکہ آپ بالکل صحیح. یہ وزراء بھی مزے کی بات ہے, یہ دونوں وزراء کہتے ہیں وہ بھی ایگری کرتے ہیں, اور حکومت کے بیشتر لوگ اور وہ کہتے ہیں بیوروکریسی نہیں ہم سے مان رہی. جو بیوروکریسی ہے وہ کہتی ہے, یہ ان کا واقعی جواب یہ دیتا ہے, بالکل یہ جواب ہے. اور میں معذرت خواہ ہوں, اپنے باسز کی بات نہیں مان رہی. وہ باسز ہیں ہی نہیں, ٹو بی آنیسٹ وہ باسز ہیں ہی نہیں بیوروکریسی کے. بیوروکریسی ان باسز سے اوپر بیٹھی ہے سر. بیوروکریسی کو جاتی ہے اور مریم نواز صاحب کا فون آ جاتا ہے کہ یہ جو سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں نا دونوں وزیر اس کی چالو چل کے وہ کرو, تشہیر کرو, آپ کا یہ کام ہے. یہ میں علی العنان کہہ رہا ہوں, میں ان کا گورنمنٹ امپلائی ہوں, اگر ایسا نہیں ہے مجھے ٹرمینیٹ کر دیں. وزیر صحت آپ سے, وزراء صحت بیچاروں کی کوئی ویلیو, ہماری کوئی بات نہیں مانتے, کوئی نہیں ان کی بات کام آنی. یہ بڑی سٹرینج. سیکرٹری ان سے ڈھیروں تگڑا ہے. سیکرٹری صاحب اور ایک سی او ہے وہ پی ایچ ایف ایم سی کا, وہ خود ایس ایم او ہے, خود وہ ڈاکٹر ہے, خود پرماننٹ نوکری پہ ہے. جب دوسری حکومت آتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے. وہ سب سے بڑا کہہ رہا ہے کہ جناب دیہڑی کے اوپر ڈاکٹرز رکھے جائیں. خود وہ ڈاکٹر ہے, خود وہ اس کی ٹکے کی اسپیشلائزیشن بھی نہیں ہے, سمپل ایم بی بی ایس پلین ڈاکٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ اسپیشلسٹوں کو بھی آپ ڈیلی ویجز کے اوپر رکھ لیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کل ہم ایک نہیں متعدد وزراء سے ملے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے بڑا ماضی میں اٹراسٹیز جب یہ بیئر کر رہے تھے, جگہ جگہ ہمارے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھی, پچھلی گورنمنٹ میں ہمیں سپورٹ کرتے تھے, یہ تو بڑے وعدے کرتے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو ہم سب کچھ سیٹ کر دیں گے. اب وہ کہتے ہیں ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں, بیوروکریسی نہیں مان رہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر سلمان حسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین آگے بڑھیں گے. کیا روس اور یوکرین کی جنگ بڑھ کر اب پورے یورپ تک پھیلنے والی ہے, اور کیا روس اور امریکہ کا بھی براہ راست ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے؟ کیا دنیا ایک اور عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے؟ کیا اس عالمی جنگ میں جوہری ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ روس اور یوکرین کی جنگ میں حالات اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ تمام خطرات حقیقی نظر آنے لگے ہیں. اتوار کے روز یوکرین نے کرائمیا پر میزائل داغے تھے جس سے 4 افراد ہلاک ہوئے. یہ میزائل کہلاتے ہیں ATACMS, آرمی ٹیکنیکل میزائل سسٹم. روس کا الزام ہے کہ یوکرین کو یہ میزائل امریکہ نے فراہم کیے تھے. اسی بنیاد پر روس اپنے شہریوں کی ہلاکت کا ذمہ دار براہ راست امریکہ کو ٹھہرا رہا ہے. اسے امریکی بربریت قرار دے کر امریکی سفیر کو بھی روسی دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا. اور آج یہ خبر آئی ہے کہ روس اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرائن کو تبدیل کرنے جا رہا ہے. ابھی تک کی نیوکلیئر ڈاکٹرائن یہ ہے کہ اگر روس پر جوہری حملہ کیا گیا تو وہ بھی جواب میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. روسی صدر پیوٹن گزشتہ ہفتے یہ بیان دے چکے ہیں کہ اب روس کے دشمن نئے حربے اختیار
اختیار کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے روس اپنی جوہری ڈاکٹرائن تبدیل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ روس نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ اس پر کم طاقت والے جوہری ہتھیاروں سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ان خبروں کے ساتھ برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ اینڈریو برجن کا ایک چونکا دینے والا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو یورپ کے ہی کسی شہر پر جوہری حملہ کر دے گا اور اس کا الزام روس پر لگائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے پھر پورا یورپ روس کے خلاف جنگ میں کود پڑے گا اور امریکہ کو بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ یہی وہ سب خبریں ہیں جو ان خدشات کو بڑھاوا دے رہی ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ پورے یورپ تک پھیل سکتی ہے اور آخرکار دنیا کو ایک اور عالمی جنگ کا سامنا ہو سکتا ہے جس میں جوہری ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال ہوگا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔